खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद की वर्शिप हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, खुदावंद ही के नाम की बढ़ाई हो, क्योंकि वही इज्जत और जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदावंद है। उसका शुक्र करते हैं कि वो जो हमें असीरों की तरह गश्त कराता और अपने नाम की गवाही देने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नई गेस्ट के साथ, खुदा की बाबरकत बेटी के साथ, जो कि खुदावंद की चुनी हुई बेटी है। हम उनसे बात करेंगे, उनके ज़रिए से गवाहियों को सुनेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। और खुदावंद जिस तौर से अपनी बेटी को बड़े जलाल के साथ, बड़ी कसरत के साथ और रूहानी नेमतों से भरकर इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ईमान है कि आज उनसे बात करने के बाद आप सब भी बहुत ज्यादा बरकत को हासिल करेंगे और बहाल हो जाएंगे। आमीन, प्रेज गॉड। सो आज की जो हमारी मेहमान है उनका नाम है एवेंजलिस्ट तबीता जलाल। प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र करते हैं। सो सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम कहती हूँ वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच कि आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। और मैं बहुत खुश हूँ आपके बारे में। जब मैंने सुना और मैंने आपको देखा तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि खुदा की नौजवान बेटियां जो हैं वो अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करती हैं, देती हैं अपना आप। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। आमीन, प्रेज गॉड। तो आप सिस्टर तबीता हमारी इस छोटी सी टीम के लिए दुआ कीजिए, गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए, बिशर साहब के लिए, ताकि हम फिर बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज कर सकें। जी ज़रूर। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हमारा खुदावन भला खुदा है जो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने दयानतदार जानते हुए अपनी खिदमत में हमें लिया है। खुदा बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ इसी खिदमत को जिस तौर पर तू गुड शेफर्ड टेलीविज़न के ज़रिए से करने जा रहा है और करवा रहा है। मैं बिशप साहब के लिए, यहाँ मौजूद सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरी बड़ी बरकत और सलामती इनके लिए बोलती हूँ, हिकमत और फ़हम को इनके लिए चाहती हूँ। और चाहती हूँ खुदा बाकी तमाम गुज़श्ता प्रोग्राम्स की मानद ये प्रोग्राम भी तेरे जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल हो। हर एक बात को शुरू से आखिर तक तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर तबीता, बाबरकत दुआ के लिए। हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। खुदावंद आपको कसरत के साथ यूं ही इस्तेमाल करता रहे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं नाजरीन को, कि वो जान सकें कि खुदा जो है नौजवान नस्ल को, यूथ को किस तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। जिस तरह खुदा उनके कलाम में 139 ज़बूर में लिखा है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा था, एक दिन भी वजूद में नहीं आया था, तब से मेरा कालिब तेरे सामने। इसी तरह से खुदा उनका शुक्र हो जिसने मुझे चुना और वो मेरे बारे में बेहतरीन मंसूबे रखता है। और उसका शुक्र हो, उसका फजल मेरी ज़िंदगी पे हुआ, उसने मुझे चुना। और 2009 से मैं बाकायदा तौर पर ख़िदमत में हूँ। और अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ एज ए प्रोग्राम फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। तालीमी एतबार से मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है। इसके अलावा डिफरेंट टॉप ऑफ कोर्सेज किए हैं। और खुदावंद के जलाल के लिए मेरे मेन सब्जेक्ट्स में, जिनमें मैं दूसरों को बता सकूं, सिखा सकूं, पब्लिक स्पीकिंग शामिल है। बहुत खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन कराया, बाबरकत इंट्रोडक्शन है आपका सिस्टर तबीता। और आपके इस इंट्रोडक्शन से ही मोटिवेशन मिली है हमारे नाजरीन को कि आप देखें कि किस तौर से खुदा अपनी इस नौजवान बेटी को, जो कि एजुकेटेड बेटी है, अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करता है और खुदावंद के नाम को वो जलाल देती हैं। तो इस तौर से हमें ये भी सीखना है कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि खुदा के पढ़े लिखे खादमीन जो कि बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। यूँ तो सब ही खुदा के नाम को जलाल देने में बहुत आगे हैं, खुदा अपने मस्सा से भरकर इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़रा
जो एजुकेटेड खुदा के खादमीन हैं वो ज़्यादा गहराई के साथ खुदा के नाम को जलाल देने में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। तो सिस्टर तबीता बताइएगा कि आप कब जो हैं बैप्टाइज हुई और आपने बाकायदा तौर पर कब खुदावंद की खिदमत का आगाज किया? यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि खुदावंद का शुक्र हो, मैं एक दुआ करने वाली माँ की बेटी और मेरी वालदा मेरी ही पैदाइश के मौका पर खुदावंद के साथ उनका राब्ता हुआ, खुदावंद के हवाले से उन्होंने जानना शुरू किया, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो उस वक्त खुदावंद से नावाकिफ़ होते हुए उन्होंने मुझे रद्द किया और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद खुदावंद ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये समझ दी कि मैं खुदा के मंसूबे का हिस्सा हूँ, और इस हवाले से खुदावंद ने उनके ज़हन को खोला और यूं वो खुदावंद को पहचानती गई, उसमें बढ़ी और उनका शख्सी ताल्लुक़ खुदावंद के साथ कायम हुआ। अब ऐसे में खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उनकी दुआओं ने हमारी ज़िंदगी में बहुत काम किया है। और मैं जब 11 साल की उम्र की थी तो जैसे हमारी समर वेकेशंस होती हैं, तो समर वेकेशन टाइम में हमारी सीनियर बहनें जो यूथ की, मेरी अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर, मेरी कज़न्स, ये सब जमा होकर प्रेयर कर रहे थे मॉर्निंग में। और उस दौरान में जब ये खुदा के रूह से मामूर हो के टंग्स में प्रेयर कर रही थी, तो मैं इनको सुनते हुए अपनी मासूमियत में एक बात जानती थी कि रूहुल कुद्स बहुत खूबसूरत है। सो मैंने सादगी में ये अल्फाज कहे कि मैं नहीं जानती कि रूहुल कुद्स कौन है, कैसा है, लेकिन इनको देख के मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा है और मैं उससे खाली नहीं रहना चाहती, तो खुदावंद मुझे भर दे। और 11 साल की उम्र में रूहुल कुद्स से खुदावंद ने मुझे मामूर किया और 1 महीने बाद फिर मुझे पानी का बपतिस्म हमारे पास्टर साहब ने ये कहते हुए दिया कि जिसको खुदावंद ने रूह का बपतिस्मा जो बराह रास्त आसमान से है वो देने से दरेग नहीं किया, तो मैं इसको पानी के बपतिस्मे से कैसे रोक सकता हूँ। या सो इस तरह से है। और मेरी बाकायदा खिदमत का आगाज़ इसके बहुत दौरान में एक बियाबानी सफ़र मेरा गुज़रा, जिसमें ये तो बहुत अच्छा आगाज़ था, लेकिन इसके बाद दर हकीकत बहुत सारे चैलेंजेस आए। और मैं प्रोफेशनली एक ट्रेन नर्स हूँ, लेकिन मैंने इसको अपने प्रोफेशन के तौर पे अपनाया नहीं, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ी हूँ। लेकिन उस दौरान में कुछ ऐसा हुआ, मैं हेपेटाइटिस सी से अफेक्ट हुई, और जब ये डायग्नोज हुआ तो मैंने उस वक्त खुदावंद के साथ गिला किया, नाराज़गी का इजहार किया, और वहीं पर मैं एक एथीस्ट में कन्वर्ट हो गई। और 1.5 साल खुदावंद को ना मानते हुए मैंने ज़िंदगी का वो एक डार्क पीरियड गुजारा है, और उसमें मैंने उसकी कुदरत को अपने साथ वफ़ादार पाया। मैं बेवफ़ा थी लेकिन वो वफ़ादार था। और इसके बाद फिर खुदावंद ने मुझे उस टाइम में से जब निकाला, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर मैंने खुदावंद के साथ यूँ कमिटमेंट की जैसे मैं इस टाइम के बाद चर्च गई, और चर्च में जो सरमन चल रहा था वो कुम्हार और बर्तन के हवाले से था। उस दिन फिर मैंने खुदावंद के सामने बाहें फैलाकर इस बात को ना जानते हुए कि कोई इर्द गिर्द खड़ा है, मैं बराह रास्त खुदावंद से ये बात कर रही थी कि खुदावंद मैं तेरी बेटी हूँ, आज से मैं पूरे तौर पर अपना आप तुझे देती हूँ, जहाँ जैसे जिस वक्त तू मुझसे चाहेगा मैं जाऊँ, तेरी खिदमत करूँ, मैं जाऊँगी। और मैं इस मुआशरे की इस बात को भी बहाना नहीं बनाऊँगी कि मैं लड़की हूँ, मैं नौजवान हूँ, मुझे नहीं जाना, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊँगी, फ़कत तू मेरे साथ हो। सो वो दिन और 2009 से मेरी खिदमत शुरू है, मैं आज तक खुदावंद का काम कर। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आमीन। तो सिस्टर जी, खुदा ने आपको बहुत सारी बरकत दे रखी हैं, आप कलाम की मनादी करती हैं, आप वर्शिप करती हैं, खुदा ने आपको नबूवत की नेमत दे रखी है, शिफा की नेमत दे रखी है, ईमान की नेमत आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करती है, ये उसका फजल है। और जैसा कि आप के बोलने में मिठास है, इससे मैंने जज किया है कि रूहुल कुद्स के फल आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं, क्योंकि इतने हम्बल तरीके से वही बात कर सकता है जिसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है, जिसकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के फल हैं, जिसकी ज़िंदगी के अंदर रूहानी नेमतें काम करती हैं।
تو خدا نے بہت سی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں، پریز گاڈ، اس کی شکر گزاری ہو۔ تو اس نوجوانی کی زندگی کے اندر جو آپ نے خداوند کے لیے وقف کی، اس کے کام کے لیے اس سے کمٹمنٹ کی ہے، اس میں آپ بتائیں کہ آپ نے کب یہ محسوس کیا کہ خدا نے خاص اس برکت کے لیے مجھے چنا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ مطلب نام لے کر خدا نے بلایا، یا کہ خاندان کے اندر کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے آپ متاثر تھیں کہ ان کو دیکھ کے آپ خدا کی خدمت میں آئیں؟ اور جیسے آپ نے بتایا کہ میری ماما بہت دعا گو تھی، ان کا جو بیج تھا وہ جب انہوں نے دعا کا بویا تو فصل آپ کی صورت میں ابھر کے سامنے آئی، تو بتائیے گا۔ اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گی، یہ کچھ ڈرامیٹک سا ہے، اور ہوا یہ کہ جب میں 2009 میں باقاعدہ طور پر خدمت کو شروع کیا، اس سے پہلے میں جاب کر رہی تھی، اور میرے آفس میں ہی میں نے پہلی مرتبہ انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا، سیکھا۔ وہاں پر جب میں یوٹیوب پہ خداوند کی مختلف خدام جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتی ہیں ان خادماؤں کو میں سنتی تھی، تو میں اپنے دل میں ضرور خیال کیا کرتی تھی کہ خداوند پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں تو خدا کا شکر ہو کہ اس دہائی میں ایسا کافی زیادہ ہے، لیکن جب میں بات کر رہی ہوں تو تب بہت کم تھا، اور اس دوران میں نہیں جانتی کہ خدا کا روح جو مجھ سے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے بات کر رہا تھا، وہ کس قدر چاہتا تھا کہ وہی ہے اس سب کے پیچھے، وہی مجھے دکھا رہا ہے کہ میں اس طور پر کام کو شروع کروں۔ سو 1.5 سال خدا مجھ سے مختلف طرح سے بولتا رہا کہ میں خواتین کے اندر کام شروع کروں، جیسے ہمارے پاسٹر صاحب جو اب بشپ صاحب ہیں، ان کی بیٹی کے ذریعے سے، اور میں نے کہا یہ کون سی کوئی پروفٹ ہے، یہ جنرلی مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ شروع کریں ویمن میٹنگ کو، ہم لوگ سب ویمن میٹنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح بوا جی نے کہا، اسی طرح باقی اور بہنوں نے، تو میں نے ان سب کو انکار کیا۔ لیکن فائنلی یہ ہوا کہ ہماری کلیسیا میں جو ہمارے ایک سینئر بھائی ہیں جن پر نبوت کا مسا ہے، جب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یوتھ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، خداوند اس وقت آپ سے ایسا کچھ نہیں چاہ رہا، وہ چاہتا ہے جو آپ سے کہہ دیا ہے آپ اس کام کو لے کے چلیں۔ انسٹنٹلی مجھے خدا کے روح نے یاد دلایا کہ وہ مجھ سے ویمن کے ذریعے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ویمن کے لیے۔ میں نے وہیں پر اس بات کو رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں خود لڑکی سی ہوں، 2 رشتے مجھے پتہ ہے، ایک بہن کا ایک بیٹی کا، اور جب وہ مجھے کہہ رہے عورتوں میں کام کرو تو وہ تو بہت وسیع طور پر ہے، لائک ساس بھی ہیں، دادی بھی ہیں، نانی بھی ہیں، کئی رشتے ہیں، میں ان میں کیسے کام کر سکتی ہوں جبکہ مجھے اس کی پہچان نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہاں پر 1.5 سال میں نے اس طرح سے اس بات کو ہمیشہ پیچھے کیا، گویا خدا کی بات کو میں نے رد کیا۔ خدا کا شکر اس نے میری اس طوالت کی وجہ سے مجھے رد نہیں کر دیا، اس نے میرا انتظار کیا، میری برداشت کی، اور 1.5 سال بعد جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تو اس وقت میں پھر میں نے خدا ان سے معافی مانگی، اپنا آپ اس کے سپرد کیا، میں نے جاب چھوڑی باقاعدہ طور پر، اور تب میں نے کام شروع کیا، اور میں نے کہا کہ خداوند اب جیسے تو چاہے تو تو مجھے چلا۔ خداوند نے پھر مجھے بتایا کہ میں صرف تیرا انتظار کر رہا تھا، اچھی ٹیم تیرے لیے رکھی ہوئی ہے۔ سو ایسا ہی ہے، بہت مختصر تھی، 5 لوگوں کی ٹیم، لیکن خدا کا شکر وہ ساتھ تھے، اور پھر خداوند سکھاتا چلا آیا ہے، اس کا شکر ہو۔ اس کا پاک روح، جیسے آپ نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے، اسی نے آپ کو سکھایا جو ہمارے اندر ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ تبیتا، بہت ہی خوبصورت نام ہے آپ کا، اور جب میں نے یہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور سسٹر شمائلہ کے ذریعے سے جب انہوں نے آپ کا نام مجھے دیا کہ ان کا نام تبیتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ تبیتا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور نام کا جو ہے نا شخصیت پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب میں نے تبیتا نام سنا، پھر آپ کی خدمت کو میں نے دیکھا اور اس پہ نظر ڈالی، تو مجھے اس بات کو کہنے پر میں مجبور ہو گئی کہ نام کا شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے نام کا میننگ کیا ہے، اور آپ کی شخصیت اور نیم سے ریلیٹڈ
کوئی بھی بات آپ ان کو بتائیں تاکہ اس سے اویئرنیس آئے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بیبلیکل نیم جو ہیں وہ چوز کریں اپنے بچوں کے لیے. میں ضرور بتانا چاہوں گی کیونکہ میرے نام کے پیچھے ایک سٹوری ہے. اور اگین میرا نام تبیتا نہیں تھا. میری پیدائش کے وقت جو نام دیا گیا وہ ایک اور نام تھا. لیکن جب میں 2nd گریڈ کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت میں میری والدہ جن کے حوالے سے میں نے بات کی اور میری والدہ کے ایک کزن وہ مبشرانہ خدمت کر رہے تھے. انہوں نے میرے نام کے حوالے سے میری والدہ کو بتایا جو پہلے نام دیا گیا اس نام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ نام مجھے اس کے لیے درست معلوم نہیں ہوتا. اور وہ نام ایکچولی ایک انڈین ڈرامے سے انفلوئنس نام تھا. اور وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انفلوئنس بالکل مختلف ہے. لیکن کیونکہ خدا میری ذات کے لیے اپنا منصوبہ رکھتا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے لیے رکھتا ہے جو اس کتابیں ہو جائے اور وہ اپنے اس منصوبے کو پورا کروا ہی لیتا ہے. سو اس بات کو بار بار میرے وہ ماموں دہراتے رہے, میری ماں سے کہتے رہے, لیکن میری والدہ اس بات کو اس طرح تو نہ سمجھ پائیں. لیکن جب وہ خود میرے لیے دعا کرتی تھی تو یہ وقت آیا کہ میں 2nd گریڈ کی اسٹوڈنٹ تھی اور میری والدہ کو بے چینی شروع ہو گئی. خدا کے روح نے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ اس کا نام بدل دیا جائے. وہاں پر پھر میرے ماموں جی ایک دن ہمیں وزٹ کرنے آئے اور میری والدہ نے کہا کہ پاجی تسی کہندے سو کہ دا نام ٹھیک نہیں تے کی نام رکھیے. سو اب آپ ہی اس کا نام بتائیں. میرے ماموں جی نے دعا میں جھکتے ہوئے آنکھیں کھولی, جب کتاب مقدس کو کھولا براہ راست اعمال کی کتاب اس کے 9 باب کو, اور وہاں سے انہوں نے بتایا میری ماں کو اب اس کا نام تبیتا ہے. اور انہوں نے یہ بات بتائی تبیتا نام جو ہے بائبل میں یہ ایسی خاتون کے جس کے نام کے ساتھ فرسٹ ٹائم لفظ شاگرد بھی آیا ہے, اور پھر یہ کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوئی, پھر یہ کہ وہ ویلفیئر کا فلاح و بہبود کا کام بہت زیادہ کرتی تھی. میری زندگی کی یہ حقیقت ہے. خداوند نے میری زندگی کو ایسا ہی رخ دینا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی تھی تو گویا مر گئی تھی. سو میں خداوند کو اپنے لیے اس طور پہ جانتی ہوں کہ میں مردہ تھی آج زندہ ہوں, میں اندھی تھی آج دیکھتی ہوں. اور پھر دوسری طرف فلاح و بہبود کے حوالے سے تو ہاں, جب ہم خداوند کے ساتھ ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی خوشخبری کو دنیا تک بانٹیں. اس کے لیے ہمیں کئی ذرائع سے ان تک پہنچنا ہے. آمین. اور میں بتانا چاہوں گی میرے نام کا عبرانی مطلب تو ہرنی ہے, انگریزی میں اس کا مطلب بلیسڈ وومن, اور میں ایسی ہی ہوں. اور اس کا میننگ گریس, خدا کے لیے خاص کام کرنے والی. Exactly, that blessed woman. Yeah. اور یہ بہت سارے میننگز ہیں. اور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہمیں آج بھی فلموں یا ڈراموں والے نیم رکھنے چاہیے یا ببلیکل نیم رکھنے چاہیے؟ ضروری ہے کہ ہم کن ناموں کا چناؤ کریں تاکہ یہ اویئرنیس بہت ساری زندگیوں میں اب آ چکی ہے لیکن اور زیادہ آئے اور وہ چیز ختم ہو جائے جو کہ شخصیت پر ایسے ناموں کا اثر ڈال دیا جاتا ہے. جس طرح سے میں بتانا چاہوں گی کہ راہ فاشا کا ذکر ہے کلام مقدس میں, اس کے نام کا مطلب ہی اس طرح کا ہے, جیسا اس کا نام جیسا اس کا کام. تو ہمیں کیسے ناموں کا چناؤ کرنا چاہیے, آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. کتاب مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنے خدا کے ممسوح کھڑے ہوئے خدا ہم کلام ہوتا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ والدین خدا کی حضوری میں جب جھک کر اپنی اولاد کے بارے میں جان رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, تو خدا ان کو نام دیتا تھا. سو آج پیرنٹس بہت طرح سے بہت تیاری کر رہے ہوتے ہیں بچے کی پیدائش پہ, اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے ہر چیز وہ چاہتے ہیں بہترین تیار ہو جائے. کیا جب اتنی ساری تیاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خدا کے حضور کچھ وقت جھک کر باقاعدگی سے ذمہ داری کے ساتھ اس کا نام نہیں لے سکتے؟ گوگل کرتے ہیں, ڈکشنریز, بہت کچھ, اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا نام منفرد ہو. یاد رکھیے گا, نام کی انفرادیت اس کے منفرد ساؤنڈ کرنے میں نہیں ہے, نام کی انفرادیت خدا کی ذات کے اس کے اندر ہونے میں ہے, جو ہر ایک کو منفرد بناتا ہے اور ہر ایک کو جو اس کے قریب آئے اپنا شاہکار بنا دے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. بہت خوبصورت بات.
تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے بچوں کے نیم جو ہیں دعا میں خداوند سے پوچھے، خداوند نے مجھے دیے، اور خدا نے مجھے بتایا، جیسے میرے بڑے بیٹے کا نام دائم ہے، تو ہمیشہ قائم رہنے والا۔ میں نے کہا خداوند یہ ہمیشہ آپ میں قائم رہے، تیری خدمت میں، آمین۔ پھر میں نے خداوند سے جب دعا کی تو خدا نے مجھے بیٹی جیسی برکت سے نوازا، اور میں نے خداوند سے کہا کہ اب اس کا نام آپ مجھے بتائیں گے۔ تو میری بہن کے ذریعے خدا نے مجھ سے بات کی کہ اس کا نام اینجل ہے، اور اینجل خدا کے کلام کا میسنجر، اور اس کی ایسی ہی بلیسنگ ہے، اس کی شکر گزاری ہو۔ اور پھر مجھے خدا نے تیسرے کڈ سے نوازا، اور تیسرے بچے کا نام آسا۔ میں نے خدا سے کہا ایسے نیم ہونے چاہیے جو بالکل یونیک اور ڈیفرنٹ ہو اور تیرے کلام میں سے ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اور آسا اس کا میننگ ہے فزیشین، ڈاکٹر، شفا دینے والا۔ تو خداوند نے بہت ساری برکات سے ان بچوں کو مالا مال کیا، اس کی شکر گزاری ہو۔ تو بے شک ناظرین، ناموں کا چناؤ خدا کے کلام سے کیجئے، دعاؤں میں کیجئے، خداوند سے پوچھیں۔ خدا آپ کے بچوں کو وہ نام دینا چاہتا ہے اور ویسی شخصیت دینا چاہتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے کہ وہ ہوں، کیونکہ خدا جو ہے ہمیں آسمانی بنانے پر قادر ہے۔ آمین، پریز گاڈ، اس کی شکر گزاری ہو، اس کا فضل ہے۔ اچھا سسٹر جی، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بائبل مقدس میں سے کس روحانی شخصیت سے متاثر ہیں، آپ کی فیوریٹ؟ یوں تو ساری زندگیاں بہت بلیسڈ ہیں، جس زندگی کے بارے میں ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں ہمیں برکت ملتی ہے، بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، لیکن ایسی کون سی بابرکت شخصیت ہے جس سے آپ متاثر ہیں؟ دبورا۔ دبورا اس لیے کہ جب ہم ان کے نام کے مطلب میں جاتے ہیں اور قضات کی کتاب اس کے 4 باب کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، تو مختصر سی آیت ہے، لیکن میں جب بھی اس پہ پریچ کرتی ہوں، جب بھی میں اس پہ شیئر کرتی ہوں، تو اس قدر وسعت میں خدا ہر بار لے کے جاتا ہے جیسے اس کا کلام ہر سو تازہ ہے، کیونکہ اس شخصیت کی نہ صرف مختلف طرح سے عکاسی کی گئی ہے خدا کے کلام میں، اور اس کے کردار کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے، اس کے نام کی طرح اس کی بھی شخصیت ہے، ایسا ہی ہے۔ اور وہ آیت یوں کہتی ہے کہ اس وقت لفدوت کی بیوی دبورا نبیہ اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کا تعارف اس کے اپنے نام سے پہلے اس کے اس رشتے کے ذریعے سے کروایا گیا، جس رشتے کو آج کے دور میں خدمت نہ کرنے کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ مسز ہو گئی ہیں اس لیے اب وہ کام نہیں کر سکتی ہیں، سو وہ ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے وہاں پر کہ ان کا انٹروڈکشن بن گیا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے شوہر کی عزت بھی پائی ہے۔ سو میں مختصر بتاؤں، پھر اس کے نام کا مطلب شہد کی مکھی۔ سو شہد کی مکھی کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے آپ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ غیرت رکھتی ہے، اگر کوئی ایک چھیڑ جائے اس کی ٹیم کے کسی ممبر کو وہ باقی ساری پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ مٹھاس پیدا کرتی ہے، کس طرح سے وہ رس جمع کرتی ہے اور شہد بناتی ہے، اور رس اچھے پھولوں سے اچھی جگہ سے جا کے، سو دبورا خدا کی حضوری سے کلام لے کر خدا کے لوگوں کو دے رہی تھی اور ان کی زندگیوں کی کڑواہٹوں کو مٹا رہی تھی، اور اسی طرح سے وہ انصاف کر رہی تھی۔ سو ایک عورت ایک ایسے وقت میں اٹھی جب خدا کو کوئی مرد نظر نہیں آیا، سو یہاں بھی ایک ایسی بات کہ جب عورت کے لیے مختلف طرح سے تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ خدمت نہیں کر سکتی ہے، تو میں کتاب مقدس میں سے یہ بتانا چاہوں گی کہ خدا کے نزدیک نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت۔ یہ زمین کے لیے ضرور فرق رکھا گیا ہے کہ مختلف کنٹینرز میں اس نے روحوں کو ڈال دیا، لیکن روحانی اعتبار سے جتنا یسوع مسیح کا کفارہ مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے، جتنا روح القدس مردوں کے لیے اتنا ہی عورتوں کے لیے۔ اور اس وقت میں بھی ایسا ہے کہ دبورا کی زندگی سے یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل جب خدا کے کلام سے پھر گئے، اس کی باتوں سے پھر گئے، تو ہمیں یہ
وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کو جب کوئی مرد نظر نہیں آیا، حالانکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا اس کی خدمت میں، لیکن خداوند نے اس حکمت سے بھرا، اور اگلے ہی باب میں 5 باب میں دبورہ یہ بات کہتی ہے غالباً 7ویں آیت میں، جب تک میں دبورہ ماں ہو کے نہ اٹھی. سو خداوند کو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ لیڈرز تو بہت نظر آ رہے تھے، لیکن قوم کو اس ٹائم کسی لیڈر، کسی حاکم کی ضرورت نہیں تھی، قوم کو ایک ماں کی ضرورت تھی جو شفاعت کر سکے، جو آنسو بہائے، جو جننے کے درد لے سکے، اور یہی ہے جو دبورہ نے کیا. اس لیے میری نظر میں وہ بہترین کردار ہے. بے شک خدا ایسا ہی کرتا ہے. خدا کے پلان جو ہے ہم جان نہیں سکتے. خدا ہمارے لیے ایسے روحانی پلان سوچتا ہے جس تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. شاید کسی نے سوچا ہوگا کوئی مرد ہوگا، لیکن خدا نے ایک عورت کا چناؤ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دعا کرنے والی زندگی تھی، اور لکھا ہے کہ 20 سال کا جو گیپ آیا ہے اس دوران کوئی ایسا مرد نظر نہیں آیا، تو خدا نے جس کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا، پھر وہ جو ہے وہ سامنے آئی. تو خدا ان کی شکر گزاری ہوں. پریز گاڈ. تو سسٹر جی، آپ اس سال کے اندر کون سے روحانی پلانز رکھتی ہیں، اور ان کو شیئر کیجیے گا ناظرین کے ساتھ، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس طور سے مطلب پچھلے سال خداوند کی خدمت کرتی ہوئی اس سال میں آپ کی کیا پلانز ہیں، کیا مقاصد ہیں، اور وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو اپنی دوسری مصروفیات کے باعث خدمت کو چھوڑ چکی ہیں، ان کے لیے آپ جو ہیں کیا کہنا چاہیں گی تاکہ وہ بحال ہو سکیں؟ کہ ایک لیڈی ہوتے ہوئے بے شک ہمیں مشکلات آتی ہیں، ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدمت وہ اول نمبر پر ہے. اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو، سننے والی بہنوں کو موٹیویٹ کیجیے گا. جی ضرور. خدا ان کا شکر ہو، گزشتہ سالوں میں بہت ساری زندگیوں کو خداوند میں یوں اپلفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہوں کہ بہت بنیاد، یعنی دعائیہ زندگی جو کوٹھڑیوں کی جگہ ہے، پوشیدگی میں چلے جانے کی، بنیاد کی. سو بنیاد بلڈنگ کی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن عمارت اسی پہ قائم ہوتی ہے. سو وہ بنیادی کام زندگیوں کے اندر. اور جیسے آپ نے میرا تعارف کروایا تو آپ نے میرے حوالے سے بتایا کہ دعائیہ زندگی، تو یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ اسی بنیاد پر ہم قائم ہوتے ہیں. دعا، خدا کے ساتھ بات چیت، اس کے ساتھ شخصی تعلق میں آنا سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کا کام اور اس کی خدمت. اور پھر جب آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے پلانز اس سال کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے شخصی طور پر میں اور بھی زیادہ گہرے میں جاؤں. جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. سو میں اور بھی زیادہ بڑھنا چاہتی ہوں اس میں، اور اس حوالے سے میں خدا ان کے حضور میں اور طرح سے پلان رکھتی ہوں. اور پھر اور بہت سے لوگوں تک خداوند کی اس خوشخبری کو پہنچانا جس میں ہم جو گنہگار تھے اور مسیح ہماری خاطر موا، اس خوشخبری کو میں پہنچا سکوں جہاں جس وقت جیسے جن بھی لوگوں میں خداوند مجھے موقع دے اور جس بھی وقت میں استعمال کرنا چاہے. تو سسٹر جی، کوئی گواہی ایسی شیئر کریں کہ سننے والوں کا ایمان بڑھے اور وہ برکت کو حاصل کریں آپ کی زندگی کے اندر. یوں تو بہت ساری گواہیاں خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات جو ان شارٹ سب کو سمجھ بھی آئے اور ایمان میں بڑھ جائے اور خدا ان کے نام کو جلال ملے. جی اس حوالے سے میں یہ بات گواہی کے طور پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم مسیح کے ساتھ آ جاتے ہیں تو بے نام پاتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ایک پہچان پاتے ہیں. وہ الہی پہچان قوم و امتوں میں جانی جاتی ہے. اور اس حوالے سے میری گواہی یوں ہے کہ کافی سال پہلے جب میں فیس بک اکاؤنٹ بنایا، اور شروع میں نے اس پہ اپنی تصاویر لگائیں، لیکن پھر خداوند ہی کی محبت میں بڑھتے ہوئے ایک مرتبہ ایک ایسی تصویر میرے سامنے آئی جس پہ لکھا تھا آئی ایم دا ڈاٹر آف دا کنگ. تو اس تصویر کو، آئی ایم اے ڈاٹر آف دا کنگ، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ یہ تو میری شناخت ہے. سو مجھے میری شناخت ڈسپلے کرنی ہے. میں نے اس تصویر کو اپنے پروفائل پہ ڈسپلے کیا. اب ایسا ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد ایک ہم سیر و تفریح کے پروگرام پہ گئے، اور وہاں سے واپس آئے. ایک تصویر مجھے بہت اچھی لگی.
میں نے اپنی شناخت کو ہٹایا اور اپنی تصویر وہاں لگا دی. جو ہی وہ تصویر وہاں پر لگائی میری روح بے چین ہونا شروع ہو گئی کہ میں وہاں پر یہ تو دکھا رہی ہوں کہ یہ میری اچھی تصویر ہے لیکن لوگ میری شناخت نہیں دیکھ پا رہے. اس لیے مجھے دیکھنے سے زیادہ میری شناخت کو جاننا لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور میں 3 دن بے چین رہی اور میں اپنے اندر غور کرتی رہی. خداوند نے اس کا کافی گہرا بھید جب مجھے سمجھا دیا. میں شکر گزار ہوں میں نے اس تصویر کو ہٹایا اور آج تک یہی ڈی پی ہے آئی ایم اے ڈاٹر آف دا کنگ واٹس ایپ پہ بھی. اب میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہوں گی کہ میں 2018 میں خداوند کے فضل سے سوئٹزرلینڈ گئی اور وہاں پر ایک چرچ کی میٹنگ کے بعد ہم لوگ جب لنچ فیلوشپ پہ بیٹھے تھے تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ان کو دوسری چائنیز خاتون میرے پاس لے کے آئیں جو مجھ سے گزشتہ میٹنگ میں ملاقات کر چکی تھی اور وہ باقاعدہ ان کو مجھ سے اسی لیے ملوانا چاہتی تھی کہ وہ میری خدمت سے میری گواہی سے متاثر تھی. جب وہ ان کو لے کر میرے پاس آئیں اور ابھی وہ بیٹھے مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے کہ پاکستان میں خدمت کے کیا چیلنجز ہیں, آپ کس طرح سے جاتی ہیں, آپ کی خدمت کو کون فنڈ کرتا ہے, کیسے فائننس ہوتا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں خداوند کے حضور بڑے ایمان سے چلتی ہوں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں بالکل اپنے سامان کے ساتھ ریڈی گیٹ سے نکل چکی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن خداوند نے مہیا کیے اور جا کر میں نے ٹکٹ خریدا اور میں بس میں بیٹھ گئی ہوں یا میں نے سفر کیا ہے. تو اس طرح سے خدا کام کرتا ہے. تو میں نے کہا میں ایمان سے چل رہی ہوں. یہ بات سنتے ہی جب اس نے یہ بات سنی وہ بہت متاثر ہوئی اور ساتھ ہی میں نے بولا, میں نے کہا میں یہ بات جانتی ہوں کہ میری مٹھی میں ہو یا نہ ہو لیکن میں بادشاہ کی بیٹی ہوں. فوراً سے اس نے میری طرف رخ کیا اور اس نے کہا یو نو واٹ, جب میں اس جگہ کھڑی تھی اور آپ کی طرف ابھی دیکھ رہی تھی اور میں بیٹھنے لگی تھی اسی ٹائم کوئی مجھے بتا رہا تھا اور یقیناً وہ خدا کا روح تھا that she is a daughter of the king. میں نے اسی مومنٹ پہ جو میرے ہوسٹ تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہ میری فیملی ہے, میں نے ان سے کہا کہ پلیز جلدی سے میرا فیس بک کا اکاؤنٹ اوپن کریں اور میری ڈی پی دکھائیں اور انہوں نے اسی ٹائم اس طرح سے کیا اور میں نے اس خاتون کو بتایا ان کے فون سے دکھا کے کہ کئی سالوں سے یہ میری شناخت ہے اور میری شناخت میں نے تو آپ کو نہیں بتائی لیکن جس کی بیٹی اور جو آپ کو یہاں لے کر آیا اس نے آپ پر ظاہر بھی کیا. پریز گاڈ, ہاللیلویا, خدا ان کا شکر. پریز گاڈ, ہاللیلویا. کوئی چھوٹی سی بات آپ شیئر کر دیں ہمارے پروگرام کے آخر میں, کوئی چھوٹی سی ایسی بات پیغام جو کہ زندگیاں جو ہیں وہ سن کر برکت پائیں. میرا پیغام جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوئے ہیں اور یہ بات جانیے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیزن منایا ہے وہ ہماری زندگیوں کا ریزن بن گیا ہے اور ہم موت سے نکل کر زندگی میں آئے ہیں. سو پیغام یہی ہے کہ ایمانویل یعنی یسوع مسیح کے آنے سے خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا کے ساتھ سے ساری بات ہے. اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ دنیا کا سب کچھ حاصل کر لیں, اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو کیا حاصل. اس لیے خدا کا ساتھ لے لیجئے, پھر جہان بھی مل جائے گا اور دو جہان کا خدا مل جانے سے ہر جہان کی ہر برکت ہمارے پاس ہوگی. اس سے زیادہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے پاس ہے, خدا ہمارے اندر ہے, تو پھر دنیا کا سارا دھن دولت ساری باتیں ایک طرف, آپ کو تسلی اطمینان خوشی مل جاتی ہے جو اس سے ہٹ کر کہیں سے نہیں مل سکتی ہے. یہی میرا پیغام ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, نہ صرف 2023 میں, زندگی کے ہر دن, ہر سال, ہر لمحے, ہر گھڑی میں. آمین. آمین. پریز گاڈ. تو جی سسٹر جی, تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت باتیں ہم نے سنی ہیں, گواہیاں آپ نے شیئر کی ہیں اور خداوند کے نام کو جلال ملا ہے. یقیناً بہت ساری زندگیوں نے بھی برکت پائی ہے اور ہم سب نے, جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں, ہم نے بہت برکت کو حاصل کیا ہے. خداوند اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے. آمین. پریز گاڈ. تو ناظرین, خداوند کے مقدس کلام کے مطابق جس طور سے ہم نے خدا کی بیٹی سے باتوں کو, گواہیوں کو سنا ہے, ہم برکت کو حاصل کرتے ہیں. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. آمین. تو جی ناظرین, جس طور سے آج ہم نے سسٹر تبیتا سے خدا کے کلام کو سنا ہے, گواہیوں کو انہوں نے شیئر کیا ہے, یقیناً ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے.
تو میں آپ کی ہوسٹ آپ سے دوبارہ ملوں گی ان نئی گیسٹ کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئی برکت کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن وومن آف فیتھ پروگرام کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.